अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है वही रूटीन का जुमला अपना बोलूँगा कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी लॉकडाउन की एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सब बच्चों के लिए। नॉर्मली यही होता है कि जब कोई इमीडिएट गोल, इमीडिएट टारगेट नहीं होता हमारे पास तो हम बहुत लेज़ी हो जाते हैं। लेकिन अब चूँकि आपको पता है गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि एग्ज़ाम्स आपके रूटीन के अकॉर्डिंगली होंगे, तो रूटीन के अकॉर्डिंगली होने का मतलब ये है कि आपके पास अब टाइम नहीं होगा चीज़ों को रिवाइज़ करने का, या मतलब अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ फरमाए ईद के बाद तक, तो फिर तो आपके पास बिल्कुल एक तरह से कोर्स कंप्लीशन का मार्जिन भी बहुत ही कम रह जाएगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप सब बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि आप इसको ज़रा देखते रहें। ऑनलाइन लेक्चर्स पे बिल्कुल उसको जो है ना वो लाइट ना लें, इजी ना लें, बिकॉज इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आपके लिए शायद दोबारा क्लासेस कंटिन्यू ना हो पाएँ इन केस अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है। सो इस हवाले से बड़े ही कॉन्शियस रहिएगा, केयरफुल रहिएगा। आज मुस्तफ़ा कमाल उसी को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं जी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि लोग वापस आना शुरू हो गए और वो उन्हीं एमिनेशन और उन्हीं गन्स के साथ वापस आ रहे थे जो उन्होंने अलाइड फोर्सेस के डिपोज से लिया था। वहाँ से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करें। एज सुन एज महमद हर्ड ऑफ दीज एक्टिविटीज़ ही ऑर्डर्ड मुस्तफ़ा कमाल टू रिटर्न। कहते कि जो ही महमद ने इन सरगर्मियों का सुना तो उसने मुस्तफ़ा कमाल को हुक्म दिया कि वो वापस आए। द patriot's reply was a long personal telegram to the Padshah urging him as the leader of his people to come over to Anatolia and himself take the lead against the Greeks. पादशाह ये फ्रेंच वर्ड है, और फ्रेंच कह रहा हूँ सॉरी, पर्शियन pronunciation of the word बादशाह। जैसे हम उर्दू में बादशाह कहते हैं तो वो इसको पादशाह कहते हैं। अर्जिंग कहते हैं रिक्वेस्टिंग, मोटिवेटिंग, आस्किंग, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस्तेमाल करते हैं। कहते कि इसके जवाब में इस मुहिब वतन शख्स ने, किस मुहिब वतन शख्स ने? मुस्तफ़ा कमाल ने। कहते कि एक बादशाह को ज़ाती तौर पर एक तवील टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो अपने अवाम का नुमाइंदा होने की हैसियत से या अपने अवाम का लीडर होने की हैसियत से एनातोलिया आए एंड हिमसेल्फ टेक द लीड अगेंस्ट द ग्रीक्स एंड ऑल अदर फॉरेन एनिमीज़, कि वो यूनानियों और दूसरे तमाम तर दुश्मनों के ख़िलाफ़ अपने मुल्क की ख़ुद आकर क़यादत करे। अब यहाँ पर वो लोग जो एलेज करते हैं मुस्तफ़ा कमाल को कि उसने बगावत की थी या उसके कोई नेगेटिव प्लान्स थे या वो खिलाफत को ख़त्म करना चाहता था, यहाँ पर आके उनका वो बहुत सारा आर्ग्यूमेंट डिसमिस हो जाता है। दो तरह के ओपिनियन इसमें पाए जाते हैं, दोनों आपको मैं शेयर कर दूँगा। नंबर वन तो यही है जो आपको बता रहा हूँ, एंड आई फुली बिलीव इन इट, मैं साथी तौर पे समझता हूँ, लेकिन डिफरेंट ओपिनियन भी आपको ज़रूर दूंगा। कुछ लोग तो ये कहते हैं, जिनमें मैं भी मतलब शामिल हूँ, कि यहाँ पर आके वो आर्ग्यूमेंट डिसमिस हो जाता है, क्योंकि अगर मुस्तफ़ा कमाल की कोई ईवल इंटेंशन होती तो वो क्या करता? वो बादशाह को खुद रिक्वेस्ट ना करता कि अभी तुम आओ, ठीक है, और आके खुद लीड करो, मुझे लीडरशिप में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ से क्लियरली हमें ये पता चल रहा है कि उसका अव्वल व आखिर इंटरेस्ट क्या था? अपनी कौम को बचाना था, अपनी कौम को प्रोटेक्ट करना था, उसकी सेल्फ इस्टीम को प्रोटेक्ट करना था, ना कि ये कि वो कोई मतलब इक़्तिदार की उसको हवस या इक़्तिदार का लालच था। नंबर वन। लेकिन इसके पैरेलल भी लोग सोचते हैं
وہ سوچتے ہیں کہ جی دیٹ واز اے گیمکری, دیٹ واز اے ٹرک یوز بائی مصطفیٰ کمال, کیونکہ اس کو یہ پتہ تھا کہ بادشاہ ایسے سچویشن میں یہاں نہیں آئے گا. تو اس نے صرف ایک کہہ لیں کہ سرسری طور پر خود پر سے الزام ہٹانے کے لیے, پنجابی میں ہم کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑنا, ٹھیک ہے, یعنی اپنے سے الزام ہٹانے کے لیے اس نے بادشاہ کو یہ آفر دی کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ اور آ کے لیڈ کرو. اسے بھی پتا تھا کہ بادشاہ ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ آ کے لیڈ کرے. لیکن میں ہمیشہ اس بات پہ کہتا ہوں کہ اگر بادشاہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا, اس پوزیشن میں انٹرسٹڈ نہیں تھا, تو پھر اس کو لیڈر کہلوانے کا حق بھی نہیں ہے. جو اپنی قوم کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا, جو اپنی قوم کے لیے قربانی نہیں دے سکتا, he must not call himself a leader. سو پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بالکل درست ہوا, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس کے لیے. It would be Mehmed's last chance to save himself, the throne of his forefathers and the Turkish nation. کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کے لیے یا محمد فور کے لیے اپنے آپ کو, اپنے آباء و اجداد کے تخت کو اور ترک قوم کو بچانے کا آخری موقع ہوگا. But Mehmed's conception of the best interest of the Turkey was, conception کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ, کہتے ہیں لیکن محمد کی نظر میں ترکی کا بہترین مفاد یہ تھا was cooperation with the powerful conquerors, کہ ان طاقتور فاتحین کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کیا جائے. کہ وہ بالکل ہی جس کو کہتے ہیں نا بالکل ہی اسپائن لیس ہو گیا, کوئی اس میں ایک اپنا آپ دکھانے کی, اپنی کریج, بریوری دکھانے کی جو صلاحیت تھی وہ اس نے بالکل ہی ختم ہو کرے گی. اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ بس ٹھیک ہے, اس وقت سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنی جان بچائی جائے, اپنا تخت بچایا جائے. اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ ترکوں کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ بجائے یہ کہ یہ لڑیں اور مزید خون خرابہ ہو, مزید جانے جائیں, اس سے بہتر ہے کہ ٹھیک ہے جنگ ختم ہو گئی, وہ انہوں نے جیت لی, بس یہاں پر بات ختم کر دی جائے. In these circumstances, the only imaginable reply to Mustafa Kamal's invitation was a peremptory command. Peremptory کہتے ہیں arrogant, rude, تہمکانہ, ٹھیک ہے, بڑے غرور سے بھرپور, اس کو ہم کہتے ہیں. کمانڈ کہتے ہیں آرڈر. کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں مصطفیٰ کمال کی اس دعوت کا ایک تہمکانہ حکم کے ذریعے ہی جواب دیا گیا. The rebel must report himself immediately to Istanbul, کہ باغی کو چاہیے کہ فوراً استنبول واپس آئے. اب یہ ایک بڑی سینس لیس قسم کی موو تھی آن پارٹ آف محمد فور, کہ وہ سچویشن کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہا تھا. وہ دیکھ ہی نہیں رہا تھا کہ اس وقت جو پاور ہے وہ مصطفیٰ کمال کے پاس ہے, اور وہ ابھی بھی اسی اپنے پرانے کہہ لیں کہ ایک ترنگ میں یا پرانے فریم آف مائنڈ میں تھا کہ شاید میں ابھی بہت پاورفل ایمپرر ہوں اور میں جناب اس کو کہوں گا کہ فوراً واپس پہنچو, باغی تمہاری جرت کیسے. لیکن اب حالات مکمل طور پر بدل چکے تھے. اب پاور محمد کے پاس نہیں تھی, اب جو پاپولر پاور تھی, یا مطلب جو ایک پاپولیرٹی, فیم کی جو عوام میں مقبولیت کی طاقت ہوتی ہے, وہ بھی مصطفیٰ کمال کے پاس تھی, اور جو ملٹری مائٹ تھی, جو فوجی طاقت تھی, وہ بھی اسی کے پاس تھی. تو ایسی صورت میں اس طرح کا حکم دینا وہ حالات کو مزید خراب کرنے کے مترادف تھا. اس کو تھوڑی سی وہاں پہ انڈرسٹینڈنگ, تھوڑی سی ریئلائزیشن شو کرنی چاہیے تھی کہ اس کو کسی طرح کنونس کر کے, قائل کر کے واپس بلا لیتا, تو شاید پھر بھی تاریخ بہت مختلف ہوتی. لیکن وہ چونکہ اپنی اسی غرور اور تکبر کا شکار تھا, تو اس لیے اس نے اسی تکبر اور اسی جوش و جذبے میں کہا کہ واپس آؤ جلدی. Back along the wire went the most momentous telegram in the history of the Ottoman Empire. Momentous کہتے ہیں ہسٹورک. کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں عثمانی سلطنت کی تاریخ کی سب سے یادگار ٹیلی گرام بھیجی گئی. I shall stay in Anatolia until the nation has won its independence.
کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک یہاں ٹھہرا رہوں گا جب تک یہ قوم اپنی آزادی جیت نہیں لیتی. اب انٹل کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا. 2 ورڈز ہم یوز کرتے ہیں, انٹل, ٹل اور انلیس. انٹل یوز ہوتا ہے پیریڈ آف ٹائم کے لیے, ٹل یوز ہوتا ہے پوائنٹ آف ٹائم کے لیے, اور انلیس یوز ہوتا ہے کنڈیشن کے لیے. جیسے اب اس کی ایگزامپلس دے دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ from January until April my father had gone to 8 different doctors. وہ ہماری کنسرن نہیں ہے. ہمارا یہاں فرام جنوری انٹل اپریل, یہ کیا ہے؟ پیریڈ آف ٹائم ہے. یہ جنوری سے لے کر اپریل تک. یہاں بھی دیکھیں پیریڈ آف ٹائم, آئی شیل اسٹے ان اناطولیا انٹل دا نیشن ہیز ون اٹس اینڈ, کہ اب سے لے کر اس وقت تک یہ ایک اسپین آف ٹائم ہے, پیریڈ آف ٹائم ہے. تو اس کے لیے ہم انٹل یوز کرتے ہیں. ٹل ہم یوز کرتے ہیں پوائنٹ آف ٹائم کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں you can play till you can play till 3 o'clock. اب یہ ٹائم ہے, اسپیسیفک ٹائم ہے. جیسے سینس آف وار میں ہم کرتے تھے نا, تو یہ بھی وہی چیز ہے کہ 3 بجے تک تم کھیل سکتے ہو, گیون ٹائم دے دیا. اور انلیس کرتے ہیں کنڈیشن کے لیے. جیسے you cannot play unless you finish your work. کہ تم اس وقت تک نہیں کھیل سکتے جب تک تم اپنا کام ختم نہ کرو. اب یہ انٹل نہیں ہے, یہ انلیس ہے. اس میں ٹائم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس میں کنڈیشن لگا دی ہے کہ کام ختم کرو, چلے. ابھی کام ختم ہو جائے گا تو چلے جاؤ, 10 منٹ بعد ختم کرو گے چلے جاؤ, گھنٹہ لگاؤ گے پھر بھی ٹھیک ہے, سال لگا دو گے تب بھی صحیح ہے. ٹائم کا ایشو نہیں ہے. ایشو کیا ہے؟ کنڈیشن فلفل ہونے کا ہے کہ جب تک تم کام ختم نہیں کرو گے اس وقت تک تم کھیلنے کے لیے نہیں جا سکتے. تو یہ 3 ڈفرینٹ کنجنکشنز ہیں, ان کو ذرا دیکھ لیجئے گا. I shall stay in Anatolia till the nation has won its independence. کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک اناطولیہ میں ٹھہرا رہوں گا جب تک یہ قوم اپنی آزادی جیت نہیں لیتی. محمد IV could see no other way to regain the provinces of Anatolia for the throne by subtlety. Subtlety کہتے ہیں کننگنیس, مکاری. کہتے ہیں کہ محمد IV کو مکاری کے علاوہ اناطولیہ کے صوبے دوبارہ اپنی ریاست میں شامل کرنے کا اور کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا تھا. But the sudden movement, کہتے کہ اچانک ہی he unexpectedly himself willing to summon a government pleasing to the nationalists. Summon کہتے ہیں call pleasing satisfactory اور proclaimed announced. کہتے کہ اچانک ہی غیر متوقع طور پر اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ ایک ایسی حکومت بنانے پر تیار ہے جس پر تمام محب وطن لوگ متفق ہوں گے. یہ نیشنلسٹ یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کمال کے ساتھی تھے, اسی لیے نیشنلسٹ کون ہے؟ میں تو لکھ پہ دیتا ہوں.
the allies of مصطفیٰ کمال کے جتنے حامی اتحادی تھے نا ان کو نیشنلسٹ کہا گیا یہاں پہ، اسی لیے این کیپٹل ہے. The delegates in Anatolia, the delegates could come to Anatolia, the delegates in Anatolia could transfer their activities to Istanbul, put Mustafa Kemal's idea into practice, and yet no longer stand in opposition to Padshah, the shadow of the God. Shadow of the God is the Ilahi. کہتے ہیں کہ جو نمائندے ہیں ان کے وہ اناطولیہ میں جو موجود نمائندے ہیں وہ اپنی تمام تر سرگرمیوں کو استنبول منتقل کر سکتے ہیں اور مصطفیٰ کمال کے خیالات پر کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ بادشاہ سلامت جو کہ ذل الہی ہیں، جو خدا کا سایہ ہیں، ان کے خلاف کسی بھی طرح کی مزاحمت نہیں پائیں گے، کہ مطلب بادشاہ ان کو کسی بھی طرح سے اپوز نہیں کرے گا. The patriots who could scarcely imagine their state without a sultan as its head sooner or later grasped at these promises. grasp کہتے ہیں believed، کہتے ہیں کہ وہ محب وطن لوگ جو بادشاہ سلامت کے بغیر کسی ریاست کا تصور ہی ان کے لیے محال تھا، انہوں نے جلد یا بدیر ان وعدوں پر یقین کر لیا. آلموسٹ آل، تقریباً سبھی نے، بٹ مصطفیٰ کمال ہمسیلف، سوائے مصطفیٰ کمال کے اپنی ذات کے، who fought hard for a parliament in Anatolia، جس نے اناطولیہ میں پارلیمنٹ کے قیام کی جنگ جاری رکھی. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کے لیے ان کی سٹیٹ آف مائنڈ ایسا تھا کہ ان کے لیے بادشاہ کے بغیر ریاست کا تصور ممکن ہی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ تقریباً کچھ 500 سال ہو گئے ہوئے تھے، رفلی تقریباً 550 سال. 1452 میں آٹومن امپائر جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد سے پھر چلتی چلی آ رہی تھی، تو 500 سال ہونے والے تھے. وہ 500 سال کی جو مسلسل بادشاہ تھی نا، انہوں نے لوگوں کو ذہنی طور پہ اتنا مفلوج اور اتنا اپاہج کر دیا تھا کہ لوگوں کو اب اس غلامی سے ہی محبت ہونا شروع ہو گئی تھی. مجھے یاد ہے کوئی امریکن خاتون تھی، این جی او ان کی تھی، مجھے اس کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. جب امریکہ میں ابھی غلامی کو انہوں نے ویسے تو ابالش کر دیا تھا بائی لاء، لیکن پریکٹیکلی ابھی نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت وہ کام کرتی تھی غلاموں کو رہائی دلوانے کے لیے، قانونی طور پہ ایڈ فراہم کرتی تھی. اس سے ایک بار پوچھا کہ غلاموں کو رہائی دلوانے میں سب سے مشکل مرحلہ آپ کے لیے کون سا ہے؟ کہتے سب سے مشکل مرحلہ میرے لیے یہ ہوتا ہے کہ غلام کو اس بات پہ کنونس کرنا کہ تم آزاد پیدا ہوئے ہو اور یہ غلامی تمہاری پیدائشی حق نہیں ہے، پیدائشی طور پر تم آزاد پیدا ہوئے. کہتے وہ اتنا برین واشڈ ہو چکے ہوتے تھے کہ دے یوز ٹو فیل کہ ہاں ہم ایسے ٹھیک ہیں، ہم ایسے ہی پیدا ہوئے تھے، ہمیں غلامی کرنے کے لیے ہی اللہ نے بنایا ہے اینڈ وی شوڈ ڈو دیٹ. تو کہتے سب سے مشکل مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ نہیں تم غلام نہیں ہو، تم آزاد شخص کے طور پر پیدا ہوئے. تو یہ یہاں بھی یہی تھا کہ ان کے لیے یہ تصور کرنا محال تھا 500 سال کی مسلسل بادشاہت کے بعد کہ بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی ریاست موجود ہو سکتی ہے. He suggested that it should sit in the upland town of Ankara. کہتے کہ اس نے انہیں مشورہ دیا کہ اسے انقرہ میں پارلیمنٹ کو موجود ہونا چاہیے, where it would be centrally situated, well protected, absolutely independent of the allies, an authority Turkish town associated with the history of the Turks and their forefathers. کہتے کہ اس نے کہا کہ اس پارلیمنٹ کو انقرہ میں بیٹھنا چاہیے یا اس کا قیام انقرہ میں ہونا چاہیے, جو کہ ملک کے عین وسط میں واقع ہے, مکمل طور پر محفوظ ہے, آزاد ہے اور اتحادی افواج کے کنٹرول سے بھی مکمل طور پر باہر ہے, اینڈ ان اتھارٹی ٹرکش ٹاؤن, اور سب سے بڑھ کر یہ مکمل طور پر ترک آبادی کا شہر ہے جس کی روایات ترکوں اور ان کے آباء و اجداد سے ملتی ہیں. اب چونکہ فوجی تھا تو اس نے یہ بھی, جیسے ہمارے ہاں پھر ایک ریلیونس آپ کو دے دیتا ہوں, ہمارے ہاں بھی اسلام آباد کو کیپٹل بنانے کی یہی وجہ تھی کہ ملیٹریلی جو کراچی تھا وہ کوئی آئیڈیل اسپاٹ نہیں تھا
ایز اے کیپٹل. کیونکہ آپ کو اگر اندازہ ہو تو کراچی بالکل ایک اینڈ پہ ہے، پاکستان کے ایک سرے پہ ہے، اور وہاں سے سمندر کے راستے ممبئی جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے. تو اگر وہ کیپٹل ہوتا تو فیئر تھا ایک بیسیکلی، ایک خدشہ تھا ہمارے ہاں. ایوب خان چونکہ ایک ملٹری لیڈر تھا، ملٹری رجیم تھی، تو ان کو یہ ایک خدشہ تھا، کہیں نہ کہیں ایک کنسرن تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اٹیک ہوتا ہے انڈیا کی طرف سے اور یا کسی بھی اور فورن آکوپائڈ آرمی کی طرف سے، تو چونکہ کراچی بالکل ایک سائڈ پہ ہے، اس لیے وہ فوراً فال نہ کر جائے، فوراً اس پہ قبضہ نہ ہو جائے، چونکہ بالکل کہہ لیں کہ ایٹ اے سٹونز تھرو ہے. بامبے سے اگر آپ بات کریں تو بہت ہی قریب ہے. تو انہیں یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوراً مطلب آکوپائی ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کیپٹل آکوپائی ہو جاتا ہے تو پھر جس ملک کے کیپٹل میں کسی اور کی گورنمنٹ آ جائے تو باقی حکومتیں بھی آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس نے وہاں سے شفٹ کر کے کیپٹل اسلام آباد لایا، جو کہ ایک تو کہہ لیں کہ ہلی ایریا ہے، دوسرا یہ سینٹر میں سچویٹڈ ہے. مطلب اگر آپ کراچی سے آئیں، آپ ادھر سے گلگت وغیرہ سے آئیں، آپ ادھر لاہور سے جائیں، تو اب اگر اسلام آباد ہے نا سپوز، مطلب خدا نہ خواستہ اللہ معاف فرمائے ایک بات کروں کہ کوئی بھی جو فورن آکوپائڈ فورس آئے گی نا، اس کو 500-600 کلومیٹر ٹریول کر کے ملک کے اندر پھر وہ کیپٹل تک پہنچے گی. اور 500-600 کلومیٹر ملک کے اندر ٹریول کرنا مخالف فوج کی موجودگی میں بڑا ناممکن سی بات ہوتی ہے. تو اس لیے اس نے بھی یہی کیا تھا، اور یہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ استنبول بالکل ایک سائٹ پر ہے، وہاں کے بجائے آپ کیا کریں، انقرہ کو اپنا جو ہے وہ کیپٹل بنائیں. بٹ فار ونس ہی واز ڈیفیٹڈ، کہتے ہیں لیکن اس بار اسے شکست ہو گئی. اینڈ مصطفیٰ کمال واز لیفٹ آلموسٹ alone when on the 19th of January 1920 the National Assembly assembled in the city of Sultan. اور کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال تقریباً اس وقت اکیلا رہ گیا جب 19 جنوری 1920 کو نیشنل اسمبلی کا اجلاس سلطان کے شہر میں مطلب استنبول میں ہوا. and began the hopeless task of trying to work up resistance under the very eyes and guns of the allies. ہوپلیس کہتے ہیں امپاسبل. اور اس نے اتحادی افواج کی نظروں کے عین سامنے اور ان کی بندوقوں کے عین سائے تلے بغاوت کا ایک ناممکن منصوبہ بنانا شروع کیا. کیوں ناممکن تھا؟ ظاہری بات ہے، الائز آپ کے سر پہ بیٹھے ہیں، اسی شہر میں ان کا قبضہ ہے، کنٹرول ہے. تو اس شہر میں رہتے ہوئے کیسے ممکن تھا کہ آپ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر سکیں؟ نہیں بیٹے، آج کے لیے اتنا ہی. اب ہم آتے ہیں جی اپنی کریکشن آف ایکسرسائزز پہ. ایکسرسائز نمبر 12 ہم کرنے جا رہے ہیں. میرے پاس پیج نمبر 209 ہے. شی از ill فار فیور، شی از ill with فیور ہوتا ہے. میں یہاں آپ کو اس کی ساتھ اس کی ڈسکشن بھی ہم کرتے جاتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں، یہ 2-3 چیزیں ہیں، مطلب ان کا سیم ہے. ill، suffer اور سکننگ، تینوں کا ہی میننگ سیم ہے، بیمار ہونا، لیکن پریپوزیشن فرق ہے. ایل کے ساتھ ود، سفر کے ساتھ فرام اور سکننگ کے ساتھ فار. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے ہم اس کو چینج کریں گے. شی واز ایل ود فیور، آپشن بی. اور یہاں ہم اس کی بیسیکلی ساتھ ساتھ ڈسکشن بھی کریں گے. The wages of sin are hell. The wages of sin is hell. ٹھیک ہے، آپشن نمبر الفا اس میں
ہم کریں گے. اب ویجز دیکھ لیں دو طرح کا استعمال ہوتا ہے, جلدی سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ذرا. ایک ویج ہے سیلری والا, یہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے اور یہ پلورل بھی ہو سکتا ہے. سنگولر ہوگا تو یہ ہوگا ویج, اور اگر پلورل ہوگا تو یہ ویجز. اوکے, ایک ویج ہے بالکل ڈفرینٹ, یہ والا ویجز, اس کا مطلب ہے ریوارڈ, یا اردو میں جس کو آپ کہتے ہیں صلہ. اور یہ والا جو ویجز ہے it will always be singular. یہ singular plural دونوں ہو سکتے ہیں. جیسے he has not got his wage, اس کو اپنی تنخواہ نہیں ملی, singular, ایک آدمی کی تنخواہ ہے. اور wages, the wages of the workers are not paid yet, ٹھیک ہے, کہ ابھی تک ان کی تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں, تو یہاں پر ویجز آئے گا. لیکن یہ والا ویجز جو سلے والا ہے یہ ہمیشہ سنگولر میں ہی ہوگا, تو اس لیے the wages of sin is hell. And then I promised my father that I shall never tell a lie. ٹھیک ہے, اب پہلے چونکہ promised آ گیا تو آگے بھی past ہے, تو past will always be followed by past. اب should تو نہیں ہو سکتا, I would ہم کریں گے. I promised my father that I would never tell a lie. Option number A. Next دیکھتے ہیں جی, cow is a useful animal. یہ پورے کلاس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو the cow ہم کریں گے. The cow is a useful animal. Option C. Sooner you go the better it is. یہ parallel comparison ہم اس کو کہتے ہیں. ادھر لکھ بھی دیتا ہوں. پیرلل کمپیریزن کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دو کلازز میں آپ ان کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. the sooner you go, اور پیرلل کمپیریزن میں دونوں جگہ ہی دا لگتا ہے, تو the sooner you go the better it is, اور اس حساب سے ہماری آپشن بنے گی آپشن ڈی. آگے دیکھیں, you are kind on me, پریپوزیشن کا ایرر ہے, you are kind to me. آپشن C. You are kind to me. Then would that I am a king, یہ ہم بار بار کر چکے. would that کے بعد were آتا ہے, would that I were a king, یہاں بھی آپشن C آئے گی. نمبر 8 پہ چلیں جی, he will be fined who will come late. اب یہ ہم کر چکے پوزیشننگ. who تو اس کے فوراً بعد استعمال ہونے ہیں جس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. he who comes late will be fined. آپشن ڈیلٹا. نمبر 9 پہ دیکھیں, how do you call this in English. how do you نہیں کریں گے, what do you call this in English. آپشن B. اور last one, neither of the two sisters got the prize they expected. اب دیکھیں neither جب آ گیا تو آپ نے اکٹھا نہیں کرنا, ان کو الگ الگ, neither کا مطلب ہی یہی ہے, ٹھیک ہے. تو neither of the two sisters got the prize she expected ہم کریں گے, they expected نہیں کریں گے. سو آپشن اس پہ کیا لگے گی, آپشن الفا. نہیں بیٹے, اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اپنے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کل آپ بچوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین جیتے رہیں, خوش رہیں. اللہ حافظ.